बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। मैं हूं उस्ताद अतीब। नाज़रीन, बात करेंगे आज हम मैशत पे और मैशत के समरात अवाम तक कब पहुंचेंगे इस पे। बजट की आमद है। पाकिस्तान की मैशत अगर बेहतर हो रही है तो बजट पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे, आम आदमी पर क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की वजह से कुछ वैसे मैशत जो है वो डामाडोल थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान की मैशत की शरह नमू मनफी हो गई थी और इस दफा जो टारगेट था वो 2% का था और आलमी इदारे ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पाकिस्तान अपना हदफ पूरा कर लेगा। लेकिन जब हमने देखा कि पाकिस्तान में जो शरह नमू है वो 4% तक पहुंच गई है, तो इसके ऊपर जहां पर बहुत से लोगों ने खुशी का इजहार किया, वहीं पर अपोजिशन और बहुत से जो तनकीद करने वाले हैं उन्होंने कहा कि ये अदाद-ओ-शुमार गलत हैं। इस पे हम बात करेंगे। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं और मैशत के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया आपका सलमान शाह साहब, आपने वक्त दिया। इशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका शुक्रिया। मैशत के हवाले से आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी हम जानेंगे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर सलमान शाह साहब, सर मैं आपसे स्टार्ट करूंगा और आपसे जानना ये चाहूंगा कि शरह नमू 4% तक जाना, इसके ऊपर जो अपोजिशन की जो सियासतदान है उनकी जो तनकीद है वो जिनका ये मानना है कि शायद ऐसा नहीं है, गलत अदाद-ओ-शुमार है, इस हवाले से सर क्या क्लैरिटी है? ये देखें, एक बात तो ये है कि ऑपोजिशन का तो ये रोल ही बनता है ना, उन्होंने उसको करना होता है, क्वेश्चन करना होता है। सो आई थिंक कि वो उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जहाँ तक इकॉनमी का तल्लक है, उसमें हकीकत ये है कि इस वक्त हालात जो हैं वो खासे टर्न अराउंड हुए हैं, क्योंकि जिस पॉइंट से हम पिछले साल नेगेटिव ग्रोथ से चले थे तो पॉजिटिव ग्रोथ तो हर तरफ अब नजर आती है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें, किसानों से बात करें, उनका बहुत अच्छे हालात हैं। तकरीबन तमाम क्रॉप्स में उनको अच्छा रिटर्न मिला है। कॉटन का कहते हैं कि वो खराब है, लेकिन जब मैं कॉटन के फार्मर्स से भी इंटरेक्शन होता है तो वो, क्योंकि इस दफा टैक्स कुछ लग गया कॉटन पे, इसलिए वो रिपोर्ट कम हो रहा है, तो वो जितना रिपोर्ट आ रहा है उससे कम अज कम वो भी ज्यादा ही है। इसी तरह रेमिटेंसेज हैं, उसमें आप कुछ खुर्द नहीं कर सकते, वो हमारी ऑल टाइम हाई पे चल रही हैं। इसी तरह अगर आप एक्सपोर्ट्स देखते हैं तो वो भी नंबर बड़े क्लियर हैं और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सारे तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ है। रॉ मटेरियल्स तेजी से बिक रहे हैं। सैंड ले लें, ईंटें ले लें, सीमेंट ले लें, सरिया ले लें, बाकी पेंट, रोगन, शीशा, हर चीज जो है वो तेजी से इंक्रीज कर रही है। स्टॉक मार्केट जो है उसमें देखें आप, तेजी आती जा रही है और अब ये बड़ी जल्दी तमाम पुराने रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ देगी, नई हाइट्स पे जाएगी। बैंक जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को कर्जे दे रहे हैं। बैरून मुल्क से आपको IMF की पूरी सपोर्ट है, आपको वर्ल्ड बैंक की पूरी सपोर्ट है, आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक, IFI, तमाम इंटरनेशनल इदारे आपके साथ चल रहे हैं। चीन की आपको भरपूर सपोर्ट है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है वो भी पाकिस्तान में आ रही है। CPEC जो है उसमें और तेजी आ गई है और आगे चल के हम देखते हैं कि इस वक्त कोई चीज ऐसी नहीं है जो रुकावट बन सकती। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। अगर अल्लाह ने हमारी मदद की जिस तरह से वो कर रहा है, कोविड से हम बचे रहे और ये काबू में रहेगी, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो ग्रोथ है ना सिर्फ ये मेंटेन होगी बल्कि ये इंक्रीज भी होगी। सर, इसका चले, मेरा सवाल यही था सर कि ये सस्टेनेबल ग्रोथ है या एक बबल है, उसका आपने जवाब दे दिया है। अगला सवाल सर जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ वो ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका क्रेडिट किसको जाता है? सर आप इस पे काम करते रहे हैं, उनको जाता है क्रेडिट या मौजूदा वजीर खजाना को जाता है? देखें, एक चीज तो है, सबसे बड़ा क्रेडिट तो अवाम पे जाता है जिन्होंने बहुत मुश्किलात सही हैं।
ہمیں پتہ ہے کہ جب IMF کے پروگرام میں آپ جاتے ہیں اور وہ اسٹیبلائزیشن کا پروگرام ہوتا ہے، اور اس دفعہ بڑا سخت پروگرام تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا سخت پروگرام تھا. آپ کو اپ فرنٹ کام سارے کرنے پڑے. آپ نے ایکسچینج ریٹ کو ٹھیک کیا، آپ نے انٹرسٹ ریٹس کو اوپر سے اب نیچے لے کے آئے، اور یہ تمام سہولتیں ڈیجیٹلائزیشن کی گئیں. تو میرا خیال ہے ایک تو سینٹرل بینک کا بہت بڑا رول ہے. رضا باقر صاحب ایک بہترین گورنر آپ کو ملے. اس میں اس کے بعد فائنانس منسٹری میں جنہوں نے یہ IMF پروگرام کو امپلیمنٹ کیا بڑے مشکل حالات میں، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. نئے فائنانس منسٹر کیونکہ وہ اب ایک ٹون سیٹ کر رہے ہیں گروتھ کے لیے، اور وہ بڑے مؤثر طریقے سے کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دی ہے گروتھ کے لیے، اور ان کو بڑی پذیر رائی بھی مل رہی ہے، اور بزنس کمیونٹی ان کے ساتھ ہے. تو آئی تھنک کہ یہ کریڈٹ سب کو جاتا ہے، اور مین چیز یہ ہے کہ اب ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. ارے سر، کیا IMF سے جان چھوٹ رہی ہے ہماری یا نہیں سر؟ ابھی ٹائم ہے اس میں. دیکھیں 3 سال کا پروگرام ہوتا ہے IMF کا، اور اگر اسی طرح ہماری گروتھ ہوتی رہی تو میرا خیال ہے کہ اگلے سال ہمیں انشاءاللہ ہم اس سے گریجویٹ بھی کر سکتے ہیں، اور جلدی گریجویٹ کر سکتے ہیں. یہ تمام ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنی زیادہ انویسٹمنٹ لانے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا اپنا سرمایہ کار اپنی بھرپور انویسٹمنٹ کرے، پھر بیرون ملک سے انویسٹمنٹ آئے، چین سے آئے، امریکہ سے آئے، یورپ سے آئے، ہر جگہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی پاسبلٹیز ہیں. کیونکہ اب پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ اس خطے کا ایک ملک ہے جو تجارت کے اوپر ہم جا رہے ہیں، جیو اکنامکس کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گیٹ وے انٹو ویسٹرن چائنا ہیں، ہم گیٹ وے. بالکل ٹھیک ہے سر. مجھے بریک پہ جانا ہے سر. بریک سے جب ہم واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر قیس اسلم صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہوں گے، اور اشفاق طلعت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور اسی حوالے سے کہ کیسی کارکردگی رہی معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے، عام آدمی پر امپیکٹ کیا آئے گا اس پہ بات کریں گے. ایک شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اشفاق طلعت صاحب آپ کا شکریہ سر، اور ڈاکٹر قیس اسلم صاحب آپ کا شکریہ. اشفاق طلعت صاحب سر، مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اسی شرح سے قوت خرید بڑھی ہے. سر آپ اگری کرتے ہیں ایسا ہوا ہے؟ اشفاق صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ رائٹ سر. قیس اسلم صاحب سر آپ سے سیم سوال یہی والا جو دعویٰ کیا فواد چودھری صاحب نے. اچھا یہ کافی عرصے سے، جب یہ پہلی دفعہ وزیر اطلاعات تھے اس حکومت کے، اس وقت سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھے گی، مزید بڑھے گی، لیکن ہم قوت خرید بڑھائیں گے. آج وہ کہتے ہیں کہ جس شرح سے مہنگائی بڑھی ہے اسی شرح سے قوت خرید بڑھ گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ انفارچونیٹلی شاید انہوں نے اکنامکس نہیں پڑھی ہوئی. بات یہ ہے کہ جب انفلیشن ہوتی ہے تو قوت خرید آٹومیٹکلی کم ہوتی ہے. وہ منی سپلائی اینڈ پرائسز آر پرپورشنلی ریلیٹڈ، ایک اوپر جاتا ہے تو دوسرا بھی اتنا ہی اوپر جاتا ہے. تو یہ تو شاید وہ کہہ سکیں کہ ہم نے آمدنیاں بڑھانے کی کوشش کی ہے، مگر وہ بھی بہت. میرا ہمیشہ سے یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں سر آپ آمدنی بڑھانے کی بھی کیسے کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے، اور ابھی بھی یہی ہے کہ جو کیپٹلسٹ اکانومی ہے پاکستان کی، اس کے اندر اسٹرکچرل پرابلمز تو ہوں گے، بٹ وہ ٹھیک ہے. وہ 25 ملین لوگوں کی جو اکانومی ہے، جس میں سروس سیکٹر بھی ہے اور وہ بہت ترقی کر رہا ہے، جس میں یونیورسٹیوں سے اسٹوڈنٹس بھی نکل رہے ہیں، باہر بھی جا رہے ہیں. آپ کی انڈسٹری جو ٹریڈیشنل انڈسٹری ہے، جو ایکسپورٹیبل ہے اسپیشلی آپ کی، اور اس گورنمنٹ نے تو وہ بھی دے دی کنسٹرکشن انڈسٹری کو، بہت ساری انلیگل منی کو بھی پارک کرنے کی، بلیک منی کو. اس کی وجہ سے ایک دم سے پراپرٹی کی قیمتیں آسمان پہ چلی گئی. جی اور ان کا ہمیشہ رہتا ہے، دیکھیں جی کاریں اوپر جا رہی ہیں، کاریں بک رہی ہیں، تو عام آدمی کے اوپر نہیں ہے. وہ جو باقی 200 ملین لوگ ہیں ان کا حال کبھی بھی نہیں ٹھیک تھا اور کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا اس لیول پہ، کیونکہ جو سٹرکچرز ہیں اکانومی کے، وہ اسمال فارمرز ہوں، وہاں کہیں کوئی ریفارمز ارسپیکٹو کسی گورنمنٹ نے آج تک نہیں کیے.
بھٹو صاحب نے بھی ایک ہاف ہارٹڈلی کیے تھے. آپ کی جو لیبر ہے اس کی پروڈکٹیوٹی میں بھی آج تک کسی نے بچوں کی اسکولنگ جو اسپیشلی گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اس کے بھی کوئی سائنٹیفک ایجوکیشن کوئی اسکل انہانسمنٹ کی ایشو نہیں ہے. آپ کے انٹرپرینیورز جو ہیں ایس ایم ایز ان کی لنکیجز انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی کوئی خارخواہ وہ کوشش نہیں ہوئی. آپ کی فائنینشیل بینکنگ نے بہت کام کیا ہے کہ وہ فائنینسز دیں, کووڈ میں بھی دیا انہوں نے زیادہ دیے. آپ کی ٹیکنالوجیکل انہانسمنٹ بھی نہیں ہے. سو وہ جو چاروں فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں وہ اس میں کوئی جن کی ہے ان کی ہے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 25% لوگ جو ہیں 25 ملین لوگ جو ہیں وہ بڑے خوشحال ہیں, اور آپ کو وہ خوشحالی نظر بھی آتی ہے. جو سلمان شاہ صاحب نے بھی کہا کہ وہ جب آپ بات کریں کیپٹلسٹ فارمر سے, جب آپ بات کریں انڈسٹریلسٹ سے, تو آپ کو وہ خوش نظر آتے ہیں. گورنمنٹ مراتیں دے رہی ہے اور وہ ڈائریکشن بھی شاید یہ پروجیکشن ہی ہے ابھی 3.9 ڈاؤن نہیں ہو رہی, ٹرکل ڈاؤن جی. وہ اس کے لیے سیریس انسٹیٹیوشنل لیگل ریفارمز چاہیے. اس کے لیے یہ سارے تینوں چاروں جو فیکٹرز ہیں ان کو انٹرنیشنل لیول پہ انہانس کرنا ضروری ہے. وہ خود نہیں ہوں گے, اس کے لیے بہت سیریس وہ چاہیے. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی بھی گورنمنٹ کی اس وقت کیپیسٹی. ٹھیک ہے سر, میں ذرا آگے بڑھتا ہوں. اشفاق صاحب, آپ کو سر اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جناب. اچھا اشفاق صاحب, سر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں فواد صاحب کے اس بیان کو کہ قوت خرید بھی اسی شرح سے بڑھ رہی ہے جس شرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے؟ میرے خیال سے ان کو میرا خیال ہے پھر سے ری ایویلیویٹ اپنے وہ کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسی بات ہے. آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پرچیزنگ پاور لوگوں کی بڑی ہے. مجھے بتا دیجئے کہ پر کیپیٹا انکم آپ دکھا رہے ہیں 2,46,000 روپے. کیا ایک غریب آدمی کے پاس یا جو روڈ پہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے, آپ یا یہ چھوٹے طبقے کا ایک آدمی ہے, اس سے آپ پوچھیں کیا آپ کی قوت خرید میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ جیسے ڈاکٹر کیس بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کچھ سلیکٹڈ طبقہ ہے کہ جو ان کی بالکل قوت خرید میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور خوشحالی بھی بڑھ رہی ہے. گاڑیوں کی بیچنے کے تناسب سے اگر میں اپنی معیشت کو پرکھنے اور ناپ تول کرنے لگا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے میں شاید صرف خام خیالی میں یا بیوقوفی میں اپنے آپ کو عقل کل کہوں گا. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حقیقت سے کوئی آپ کا تعلق ہوگا. باقی اگر آپ دیکھیں آپ یہ خود سوچیں, ابھی اگر آپ دیکھتے ہیں اور ہم نے یہ کہا کہ جی ڈی پی کی جو گروتھ ہوئی ہے وہ ایسٹرونومیکل ہوئی ہے, تو اگر آپ ایویلیویٹ کریں تو اگر ہمیں 2-3 چیزیں دکھائی گئی ہیں جو کہ جی شوگر کین کی کراپ بہت اچھی ہوئی ہے. شوگر کے پرائزز پہ تو آپ کو کوئی امپیکٹ نہیں پڑا. آپ نے کہا جی ویٹ کی بمپر کراپ ہوئی ہے, اس کا افیکٹ آپ کو ابھی تک نہیں ملا. تو پھر کس چیز کا امپیکٹ ملے گا ایک غریب آدمی کو اس ملک کے اندر اگر وہ اپنی ہوم گرون چیزوں سے فائدہ نہ تھوڑا سا میں اٹھائے؟ انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں اشفاق صاحب, دو باتیں یہاں پہ آ گئی ہیں. ایک تو یہ آپ بتائیے گا کہ کیا یہ مینوپولیٹ کیا گیا ہے جو شرح نمو پاکستان کی بتائی جا رہی ہے 4% پر. دوسرا اس کا اینگل جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ عام آدمی تک اس کا امپیکٹ نہیں آیا, وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے, لیکن یہ جو فگر ہے سر یہ درست ہے؟ سر دیکھیں میں نے لاسٹ ایئر ایک ورکنگ کی تھی اور 8 اپریل کو ہم نے ریلیز کی تھی کہ -0.38 ہوگی. یہ 20 کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. اور 40 دن بعد گورنمنٹ نے یہی فگر اناؤنس کی 0.38 مائنس. اور اس میں تھوڑا سا لوگ ناراض ہو گئے مجھ سے کہ پہلے آپ نے کیوں ریلیز کی. وہ میں تو اپنے اندازے لگاتے ہیں. ہماری پوری ٹیم ہے اور ہم بہت سائنٹیفک وے میں جا کے یہ کام کرتے ہیں, ماڈیول سیمولیشن کر کے ایک فیکٹرز کو ہم فیکٹر ان کرتے ہیں. میرا خیال ہے میرے نزدیک وہ -2 رہی ہے پچھلے مرتبہ اگر ہم نے اس کو ریویژن میں لیا. اگر -2 صحیح فگر ہے میری تو میں سمجھتا ہوں 3.1 کی شرح نمو آپ کی رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی ایگریکلچر میں جو انہوں نے دکھائی ہے اس کو آپ کو ریکیلکولیٹ کریں گے. اسمال اسکیل انڈسٹری کو آپ کو ریکیلکولیشن کرنی پڑے گی. آپ کو ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ کو بھی دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا اور لائف اسٹاک کو بھی دکھانا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر سلمان جی پلیز آپ کمپلیٹ کر لیں. مجھے اگر آپ اجازت دیں کیونکہ میرا ایک اور جگہ کہیں اپوائنٹمنٹ ہے تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس طریقے سے اگر ہم چلتے رہیں گے اور ہر کوئی ایک دوسرے پہ فگر فجنگ کی الزامات لگاتا رہے گا تو میں سمجھتا ہوں ہم کہیں بھی جا کے نہیں رکیں گے.
ایک دفعہ اس قوم کو حقیقت بتا دی جائے کہ یہ ہماری معیشت ہے اور اس کو لے کے ہم یہاں تک چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے ہیں. قوم کو آگے کیا کرنا ہے, آپ اگلے 5, 10 سال 15 سال کی پلاننگ دیں اور اس میں یہ نہ سوچیں کہ میرے نمبر بڑھ جائیں گے اور ان کے نمبر کم ہو جائیں گے. تو پلیز یہ میرا خیال ہے ایک مرتبہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن والی بات کر لی جائے تو بہتر ہوگا. سر بہت شکریہ آپ کا. اچھا سلمان شاہ صاحب, سر ایک تو جو ابھی بات کر کے گئے ہیں اشفاق صاحب, لانگ ٹرم گولز پاکستان کے شاید اس طرح سے ڈیفائن نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم شارٹ ٹرم کچھ ارینجمنٹس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہیں پر آ کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر بات کیجیے گا سر. سلمان صاحب آپ میرے ساتھ ہیں؟ سلمان صاحب کے ساتھ شاید رابطہ منقطع ہوا ہے. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, سر اگلا جو مجھے سر آپ سے سوال کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ اکانومی بہت بہتر ہو گئی ہے اور آپ نے بھی جو ہے وہ سارا کچا چٹا کھول کے سامنے رکھا, ابھی اشفاق صاحب نے بھی سامنے رکھا. بجٹ آ رہا ہے سر, اس بجٹ کے اندر کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے گا؟ لیکن بات یہ ہے کہ دو باتیں تو ہوئی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ الیکشن ایئر کی طرف ہم جا رہے ہیں تو حکومت اگر اس قسم کی ریلیف نہیں دے گی تو پھر ان کو اس قسم کے شاید ووٹ بھی نہ ملے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرف جائیں گے. دوسری بات تو آپ کے نئے فائنانس منسٹر ہیں اور ان کی جو 3 مئی کی تقریر ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک ہم نے انڈسٹری پہ, ایگریکلچر پہ, ہاؤسنگ پہ, ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ خرچے نہیں کیے, وہ کرنے ہیں. حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ زیادہ تر یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پروونشل سبجیکٹس ہیں اور پروونشل گورنمنٹس کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا اپنا بجٹ. بٹ آئی تھنک کہ ان کی اپنی ویژن اس کے اوپر ہے. انہوں نے اپنی اس 3 مئی کی اسپیچ میں یہ بھی کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو بجلی کے اوپر شرائط ہیں وہ شاید اس دفعہ ہم نہیں مانیں گے کیونکہ وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بھی اور پاورٹی کو بھی انکریز کرتی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم 4 سال تک جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو اسپریڈ آؤٹ کریں گے. سو یس, میرا خیال ہے یہ جو کچھ دنوں پہ آگے کیا ہے بجٹ کی تاریخ, تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی چھاپ اس بجٹ پہ ڈالیں گے اور اس کی ڈائریکشن جو ہے ٹیکنیکلی سپیکنگ انڈر دی ریسٹرینٹس, کیونکہ ریسٹرینٹس آپ کے 3 بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ایک طرف آپ نے انویسٹرز کو مراحتیں دینی ہیں تاکہ وہ انویسٹ کر سکیں. حالانکہ کل پرسوں کی ہی خبر تھی کہ 39% فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے اس ملک میں. تو مراحتیں دینی ہیں اور وہ ٹیکس سے ہی دینی ہے یا ٹیکس چھوٹ سے دینی ہے. دوسری طرف آپ نے پاورٹی ایلیویٹ کرنی ہے, آپ نے عام آدمی کو کہیں نہ کہیں بجلی ہو یا کوئی اور جگہ ہو آپ نے دینی ہے, وہ بھی سبسڈیز کے تھرو دینی ہے یا ٹیکس نیچے لا کے انڈائریکٹ دینی ہے. یہ دونوں جو ہدف ہیں یہ اپوز کرتے ہیں اس تیسرے ٹارگٹ کو جو ہے کہ گورنمنٹ نے اپنا ریونیو ایکسپینڈ کرنا ہے ان دی کانٹیکسٹ. اب ریونیو ایکسپینڈ کرنے کے لیے 2 ہی طریقے ہیں نا, کہ ایک ٹیکس بڑھا دیا جائے, جو اب ہمارے یہ فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بڑھاؤں گا, تو اس کو جو سپریڈ زیادہ کرنا ہے وہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے, وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے کہ اب تک مشرف کی گورنمنٹ یا یہ گورنمنٹ یا پچھلی گورنمنٹس ڈاکومنٹیشن نہیں کرا سکی اس لیول پہ. آئی ہوپ کہ یہ کرا لیں. سو دی چیلنجز آف انویسٹمنٹس, چیلنجز آف پرائس کنٹرول اینڈ چیلنجز آف ٹیکس بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں. 3 فیکٹرز آپ نے بالکل بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ بتا دیا. میں تھوڑا سا ریلیٹ اس کو کر رہا تھا کہ عام آدمی کو جو ریلیف ہے سر وہ پرائس کنٹرول کر کے بھی تو کچھ نہ کچھ دیا جا سکتا ہے نا, اس کے اوپر تو کچھ نہیں جاتا حکومت کا. اس میں تو صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ تگڑا افسر اوپر لگا دینا. نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو پرائس میں کھیلنا نہیں چاہیے, میرا فری مارکیٹ ہی رکھنی چاہیے, کیونکہ انویسٹر کو بھی آپ نے, گورنمنٹ کا کام ہے ٹو سیو بوتھ سائڈ فرام فراڈ. گورنمنٹ کا کام ہے ان مافیاز کو توڑے. گورنمنٹ کا کام ہے ڈائریکٹ سبسڈیز دے غریب آدمی کو, وہ راشن کارڈز یا اس قسم کے, تاکہ ان کو وہ سبسڈیز, مگر پرائس میکنزم پہ گورنمنٹ کو
کچھ نہیں کرنا چاہیے. لیکن سر پھر عام آدمی کو کہاں سے ریلیف ملے گا؟ کیونکہ اس سے تو فائدہ فری مارکیٹ کا فائدہ صرف سرمایہ دار کو ہوگا، اور سرمایہ دار کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی جیب سے نکل کے پیسے جو ہے وہ کسی اور کی جیب میں جائے. آپ کے پاس پرائس کنٹرول نہیں، کوالٹی کنٹرول کی کمیٹیز تو ہونی چاہیے نا جی. اب آپ دیکھیں کہ چینی پہ کسی دکاندار کو اگر آپ نے 40,000 روپے فائن لگا دیا تو اگلے دن اس نے رکھنی بند کر دی چینی. تو آپ یہ بھی تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے نا کہیں نہ کہیں. آپ کے جو پروونشل گورنمنٹس کے میکنزمز ہیں وہ بہت ویک ہیں. فیڈرل گورنمنٹ تو اپنی پالیسیز بنا کے پروونشل گورنمنٹس کو دے دے گی. اب اس کی انفورسمنٹ اور مارکیٹ کمیٹیز کی جو انفورسمنٹ ہے وہ بھی بڑی ویک ہے. اور اس میں پرائم منسٹر صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ مافیاز ہیں یہ لوگ. اب آپ یہی ہیں جو الیکشن بھی لڑتے ہیں، یہی ہیں جو ان کے نمائندے بھائی بہن آپ اور میں، تو نہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں نہ ہی ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم وہ الیکشن لڑ سکیں کیونکہ اتنا مہنگا ہو گیا ہوا ہے. تو وہ پھر وہی ہیں جس کو ہم کرپٹ پولیٹیشنز کا نام دیتے ہیں یا مافیا کا نام دیتے ہیں، جو ایک ہاتھ سے لوٹتے ہیں اس ملک کے لوگوں کو، دوسرے ہاتھ سے انہی کے ووٹ لے کے پارلیمنٹس میں چلے جاتے ہیں. سو کہیں نہ کہیں اس سٹرکچرز اور میکنزم کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسٹرکچرل چینجز اور ری انفورسمنٹ آف 21st سینچری رولز اینڈ ریگولیشنز کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ کر جائیں تو شاید یہ سارے پرابلم حل ہو جائیں گے. اچھا سر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ہائپر گروتھ افورڈ نہیں کر سکتا، جبکہ موجودہ وزیر خزانہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ 7-8% پہ ہم جائیں، جس کے نتیجے میں شاید ہمیں قرضے زیادہ لینے پڑے، ہمیں IMF کے پاس جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے اس کے چنگل میں جانا پڑے. کیا حقیقت ہے اس بات؟ مجھے یاد ہے، اگر آپ کو بھی یاد ہو، کہ جنرل مشرف کے زمانے میں ہم اس طرف گئے تھے، شاید 8-9-10 اگر مجھے یاد پڑتا تو 12% پہ بھی گئی تھی، مگر پھر آپ کی اوور ہیٹڈ اکانومی ہو گئی، جس کو میں کہتا ہوں کہ پرانی گاڑی جس کے ٹائر نہیں چلتے اس کے اندر نیا انجن ڈال کے آپ تیز بگائیں گے تو وہ انجن جل جائے گا. جو ہوا اس کی سو یس، یہ آہستہ آہستہ باقی شعبے جو ہیں آپ کی ان کو بیچ میں ملانا پڑے گا آپ کو، ایس ایم ایز کو. اور میں سلمان صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ لنکیجز آپ کو زیادہ بڑھانی پڑیں گی. ٹرانسپورٹ کاسٹ بچتی ہیں آپ کی ان کی انویسٹمنٹ آتی ہیں. سو یہ جو نئے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں، جب تک آپ ان کے اندر نہیں جائیں گے، اسپیشلی آپ کا جو سروس سیکٹر ہے اس کو ریسرچ اورینٹڈ آپ کریں، تو سارا کام صرف گورنمنٹ کا نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا بھی اپنا رول ہے، جو شاید یونیورسٹیز کا بھی اپنا رول ہے، شاید وہ اس طریقے سے نہیں کر رہے. بٹ اگر وہ انسینٹیوز مل جائیں تو شاید 8 تو نہیں، میں وہ 4 سال میں ہی شاید جائے، بٹ 5 سے زیادہ تو جایا جا سکتا ہے. اتنا تو کیپیسٹی ہے آپ کے کیپٹلسٹ سیکٹر میں. بالکل ٹھیک ہے. طارق پیزار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق پیزار صاحب، سر آپ کا شکریہ. سر ایک تو اکٹھے 2 سوال آپ سے میں کر لیتا ہوں. ایک تو میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بجٹ ہے سر، کوئی ریفلیکشن اس کی نظر آئے گی؟ سر عام آدمی کچھ ریلیف ملے گا؟ اور دوسری اہم بات، ترین گروپ بننے کے بعد سیاسی بھی آپ سے بات کر لی جائے، بجٹ پاس کروانے میں حکومت کامیاب ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ ہو جائے گی. اور ہمارے ملک میں بات یہ ہے کہ سیاسی توڑ جوڑ، کچھ تھوڑا سا دباؤ آپس میں اتحادی پارٹیوں کا ایک دوسرے پر، یہ چالاکیاں یا جمہوریت کے تقاضے، ان کے ساتھ ہی معاملہ چلتا ہے. اور خاص طور پہ چونکہ خان صاحب وزیر اعظم عمران کی حکومت تو بہت کم ووٹوں سے قائم ہے، تو لہذا اس میں تھوڑی سی اپنے اپنے علاقوں کے لیے جائز اور ناجائز رعایتیں، یہ اسے کہنا چاہیے کہ وزیر اعظم عمران خان کی مجبوری کہہ لیں یا جمہوریت کی کمزوری، یہ ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بجٹ کے پاس نہ ہونے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے. اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے حکومت نہیں ہے، یہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا. لہذا وہ ضرور ہوگا کہ ان کا بجٹ پاس ہو جائے گا، البتہ کچھ ترامیم کے ساتھ. اچھا، دوسرا سر، کوئی اس بجٹ کے اندر کوئی سر عوام کے لیے کچھ ریلیف دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اگر تو ہم جہاں کی شوکت ترین صاحب کے بیانات پر جائیں، اور کچھ وزیر اعظم کے بیانات بھی ہیں لیکن شوکت ترین صاحب کے زیادہ ہیں، کہ ہم کوئی بڑے ٹیکس لگانے نہیں جا رہے، خاص طور پر عوام پر. تو اس کا تعلق براہ راست اشیاء سے ہوتا ہے، پیٹرول سے، ان چیزوں سے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بیان پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ تو ہے نہیں. لیکن اگر کوئی اچانک حیرانگی کی صورتحال پیدا ہو جائے، سرپرائز آ جائے، تو دوسری بات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ عوام کے لیے جو موجودہ مشکلات ہیں
وہ حکومت کے لیے سیاسی مشکلات پیدا کر رہی ہیں، معاشی مشکلات، سیاسی مشکلات پیدا کر رہی ہیں، لہذا وہ اپنی حکومت کے لیے کوئی مزید مشکل پیدا نہیں کرنا چاہیں گے. اور ویسے بھی کچھ تھوڑا سا جو ان کے محافل ذرا سے بہتر ہوئے ہیں، تو 4,000 ارب کے، یہ 4,100 کچھ ارب کے ایک مہینے میں، اور بھی کچھ 4,500 ارب تک شاید ان کے محافل پہنچ جائیں گے. تو اس سے اگرچہ انہوں نے بہت بڑی انٹرسٹ کی پیمنٹس اور اصل زر کی کرنی ہے، اور تو بچے گا بہت کم، لیکن پھر بھی ایک فضا پیدا ہو رہی ہے کہ جس میں آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کچھ بہتری تو آنی چاہیے. تو چونکہ ایک معیشت کا رویہ اور رخ جو ہے وہ ترقی کی جانب ہے اور ایک ماحول پیدا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے وہ اس کو ضائع نہیں کریں گے کسی ایسی کارروائی کرنے سے، کوئی ایسا اقدام اٹھانے سے، معاشی اقدام اٹھانے سے یا انتہائی معاشی اقدام اٹھانے سے، جس سے کہ حکومت اور عوام دونوں ایک دوسرے کے خلاف متصادم نظر آئیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو 4% شرح نمو ہماری پہنچی ہے، اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے سر؟ شوکت ترین صاحب کو یا حفیظ شیخ صاحب کو؟ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بیشتر کام سے ہمارے ملک میں لوگ بالکل اس میں احسان کی تو بات نہیں ہے، لیکن کار فراموش ضرور ہیں ہم. کسی کا کام کیا ہوا اس کو ایڑی کے نیچے رگڑ کر تباہ کرنا ہماری عادت ہے. یہ تمام کا تمام کام جو ہے وہ حفیظ شیخ کر کے گئے تھے، اور ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے شخصیات میں. یہ بھی اس کیا کہتے ہیں ان کی بیشتر باتوں سے متفق ہیں، سوائے ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں IMF سے متعلق، اور یہ بھی IMF ہی کے ساتھ چلیں گے، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں کہ جو زیادہ تر کام ہے وہ حفیظ شیخ صاحب نے نہیں کیا تھا. اس میں ایک بات میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں جی پلیز. یہ جو 4,000 روپے کے محاصل ہیں، 4,100 کچھ کے، ان میں جو براہ راست ٹیکس ہیں ان کی جو ادائیگی ہے وہ اب بھی بہت ہی خطرناک حد تک کم ہے. یعنی وہ 1,400 کچھ ارب روپے کی ہے، اور 22 کروڑ لوگوں میں 1,400 ارب روپے انکم ٹیکس جو ہے، براہ راست ٹیکس جسے کہتے ہیں، اس کا ہونا ایک معیشت کے لیے خطرے کی مسلسل گھنٹی ہے. یعنی ہم مجموعی طور پر اضافے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے جب تک یہ براہ راست ٹیکس کا مسئلہ، انکم ٹیکس کا مسئلہ میں کہہ رہا ہوں، تنخواہوں سے جہاں سے ہم ٹیکس کاٹتے ہیں، یہ تنخواہوں پر آمدن پر جو ٹیکس ہے، اور یہ جو ریٹیل والے لوگ ہیں ان کی آمدن پر ٹیکس ہے، میں ٹیکس کی بات کر رہا ہوں ان کی آمدن پر بھی. تو یہ تمام جب تک یہ 4-5 ہزار ارب تک نہیں پہنچتے ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ بات عمران صاحب، وزیر اعظم عمران کی حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے. اور میں دیکھتا ہوں کہ اکثر جو تجزیہ کار ہے، معاشی تجزیہ کار، وہ اس تجزیے میں اس نقطے کی طرف بہت کم آتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ بڑی نظر ہے ان کی، تو میرا خیال ہے وہ اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور ہمیشہ ہی اس بات پر زور دیتے رہیں کہ انکم ٹیکس جو ہے اس کو پھیلانے کی، ٹیکس بیس کو پھیلانے کی ضرورت. لیکن سر وہ چلے میں ابھی سر سے ہی بات کرتا ہوں. آپ کی آمد سے پہلے ہم ذکر یہی کر رہے تھے کہ جب آپ کنسٹرکشن میں جس طرح سے آپ چھوٹ دیں گے، مراد دیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا ٹیکس پہ. یہی سر اس پہ بات کر رہے تھے. تو کیسے اس دائرہ کار کو مزید وسیع کیا جا سکتا ہے؟ سر میں آپ سے عرض کروں کہ ایک تو جو لوگ اکثر کہتے ہیں، جب سے وہ 4 لاکھ والی ایک لائن انہوں نے ایک حد فاصل کھڑی کی تھی چند سال پہلے، مجھے یاد نہیں رہا کہ کتنے صحیح معنوں میں سال اس بات کو ہو چکے ہیں، وہ میرا خیال اس وقت بھی غلط تھی. آپ ٹیکس ضرور لیں، چاہے 100 روپے کا ٹیکس کسی شخص سے لیں. ٹیکس کی معافی جو ہے وہ اس کی عادت ایک کلچر بنانے کی ضرورت ہے. میں آپ کو یوں بتاتا ہوں کہ آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور ان ملکوں میں اگر تو کوئی شخص اس سے نیچے ہے ایک لائن سے، 21 یا 22 ہزار روپے کی اس کی لائن ہے، ایک پاورٹی لائن کہتے ہیں، تو وہ دوسری بات ہے. لیکن آپ کی اگر تنخواہ 4 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، 6 لاکھ ہے، تو میں 4 لاکھ کو کبھی بھی شامل نہیں کروں گا اسے پاورٹی لائن میں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ خوشحالی کی لائن ہے، لیکن کہیں تھوڑا بہت ٹیکس تو 100, 200, 400, 500, $1,000 روپے وہ آپ کو دینے کی عادت ڈالنی چاہیے. کہ یہ جو ایک دم گفتگو ہوتی ہے سارے ملک میں کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے اور 4 سے 6 لاکھ اس کی حد کر دی جائے یا 2 سے 4 لاکھ کر دی جائے، ان لائنوں کو تھوڑا سا کم کرنے کی ضرورت ہے، بڑھانے کی ضرورت نہیں.
بالکل ٹھیک ہے. اگر میں سے ڈاکٹر صاحب جس پہ جی اور ایک نقطہ اور ذرا سرکاری ملازموں کے متعلق میں عرض کرتا چلوں. میرا بھائی، میں اب بالکل ذاتی گھرانے کی بات کر رہا ہوں. جی یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے جس نے بھی مشورہ دیا ہے کہ آپ 25% تنخواہ بڑھا دیں سرکاری ملازموں کی. دیکھیں آپ کے پاس اس 25% کو بڑھانے کے ذرائع کہاں پر ہیں. یا تو آپ نے انکم ٹیکس سے رقم حاصل کی ہو یا اور ذرائع سے حاصل کی ہو. میرا بھائی جو 19 گریڈ میں ہے اس کی تنخواہ میں 30,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں اس کے گھر کے اخراجات میں 30,000 کا اس 6 مہینے میں تو کوئی اضافہ نہیں. اس کے 10,000 کا ہوا ہے، 15 کا ہوا ہے، تو 12%، 15% آپ کر دیں. 25% کا اضافہ، یہ ملک ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا اس کی اکانومی ابھی. تو لوگوں کو کچھ مشکل کے ساتھ رہنے دیں، کچھ آسانی دیں، لیکن یہ جو ہر چیزیں ایک تحفے کے طور پر انہیں جیسے کوئی ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں یا آپ اسی طرح یہ رقم دے رہے ہیں 25% کی، کچھ شرائط ضرور رکھیں کہ لوگوں پر وزن رہے اور بالکل صدقے اور خیرات کی صورتحال پیدا نہ ہو مستقل طور پر. جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب سر کیا آپ کی رائے کیا ہے اس سوال ایز اے بیوٹیفل انالیسس. بات یہ ہے جی کہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ 4 لاکھ جو ہدف ہے اگر اس کو 365 سے ڈیوائڈ کر دیا جائے تو آپ دیکھیں وہ 1,125 شاید if I'm not wrong روپے روز کا آتا ہے. تو مجھے بتا دیجئے کہ چھابڑی والا بھی شاید روز کے اس سے زیادہ پیسے کماتا ہے تو اس کو دینا چاہیے نا وہ ٹیکس، مگر ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ وہ غریب آدمی ہے. سو ان دی کانٹیکسٹ یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ کا جو پروگریسو ٹیکس ہے جس کو ہم ڈائریکٹ انکم ٹیکس کہتے ہیں وہ اب صرف سیلریڈ لوگوں سے علاوہ بھی بہت ضروری ہے لینا. جہاں کم کرنا چاہیے 17% سے نیچے لانا چاہیے وہ جی ایس ٹی ہے اور انڈائریکٹ ٹیکس ہیں جو لوگوں کو قوت خرید کو بھی کم کرتے ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بھی زیادہ بڑھاتے ہیں، وہاں ہیں. اب دیکھیں 32 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں اس ملک کے. اگر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ اس 32 ملین میں 80% جو ہیں 1,000 روپے سے کم کماتے ہیں تو پھر بھی یہ 6 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں. ابھی آپ کے جو فائلرز ہیں وہ 1.2 یا 1.5 یا چلیں ایکسٹینٹ 2% پہ چلے گئے تو باقی 2 ملین پہ چلے گئے تو باقی ابھی 4 ملین ایٹ لیسٹ ہاؤس ہولڈ باقی ہیں جہاں سے آپ نے پیسہ دینا ہے. اور پھر آپ یہ ایم ایس ٹی اسکیمز دیے جا رہے ہیں تو پھر میرا اور آپ کا کیا قصور ہے جو ہم اتنے سالوں سے ٹیکس دے رہے ہیں اور ہمیں تو کوئی چھوٹ اور ہمیں تو کوئی مرات اور ہمیں کوئی اور وہ جو اتنے سالوں سے چوری کیے جا رہے ہیں، رشوت لیے جا رہے ہیں، امبیزلمنٹ کیے جا رہے ہیں، ان کو ہر حکومت ہی موقع دے دیتی ہے. ان کو ہر حکومت موقع دے دیتی ہے. اور میں اس پہ بھی اگری کرتا ہوں کہ اگر میں سرکاری ملازم ڈیلیور کر رہا ہوں تو میری تنخواہ بڑھنی چاہیے، اور اگر میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہے اور وہ صرف وقت ضائع کر رہا ہے اور اس کی بھی وہی بڑھ جائے تو مجھے ڈس ایڈوانٹیج ہے نا. پرفارمنس بیس ہونی چاہیے یہ ساری، اور پھر ہم مراتیں اور بھی تو دیتے ہیں. پھر وہ ریفارمز کی بات آ جائے گی کہ پھر آپ کا جو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا وہ اس کو جو ہے وہ پہلے کیلکولیٹ کرے. ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا آپ کا یہ جو ختم ہو رہا ہے بجٹ فیڈرل، اس میں صرف جو سول حکومت چلانے کے لیے پیسے ہیں وہ 7% ہے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس 7% سے؟ مجھے آخری سوال سر آپ سے یہ پوچھنا ہے کلوزنگ سے پہلے کہ ڈائریکٹ ٹیکس لینے میں یہ والی حکومت بھی اور اس سے پہلے کی حکومتیں بھی ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ جی وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بجٹ جو ہے پہلے تو وہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہے نا جی، ہر ڈپارٹمنٹ بیوروکریٹکلی بناتا ہے، پھر اس میں شاید اکانومسٹ یا فائنانس منسٹری آتی ہے، مگر الٹیمیٹلی تو پالیٹیشنز نے اس کو اپروو کرنا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اگر ایک چیز لینی ہے تو ہم کہتے ہیں جی کہ اس سال ہم پالیٹیشنز کی تنخواہ نہیں بڑھائیں گے تو وہ شور مچاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اچھا تم اپنی چیز بھی لے لو اور ہماری تنخواہ بھی بڑھا دو. تو یہ کمپرومائزز جو بات کی ہے کہ ایک حکومت جو ویک ہوگی، جس نے کولیجن گورنمنٹ ہے، ابھی اپوزیشن کے ساتھ بھی بات کرنی ہے، تو وہ پھر مراتیں دے گی، اور وہ مراتیں جو ہیں وہ پرو پیپل نہیں ہوں گی. وہ مراتیں شاید پرو انویسٹمنٹ بھی نہ ہوں. وہ مراتیں پھر وہیں چلی جائیں گی جو گورنمنٹ کی جو وہ ریٹ ہے، گورنمنٹ کی جو
विजन है उसको खुद बखुद एरोड हो जाएंगी इन दी कॉन्टेक्स्ट. सो अभी तो ये देखना है कि आपका जो रिवाइज्ड बजट आएगा उसमें आप देखेंगे कि डेवलपमेंट को कितना कट लगा है, या जो 41% तो आपके इस बजट में मार्कअप के पैसे वापस रखने दिए हुए हैं, जिसमें से इंटरनल डेट ज्यादा है और एक्सटर्नल डेट कम है. अब 41% से आप एटलीस्ट 20% तक तो उसको श्रिंक करें ना जी, तो फिर आपके पास 21% बच जाएगा. इसी जो आपने 7.3 ट्रिलियन का बजट रखा, उसमें अगर आपको 20% भी बच जाए और चीजों पे खर्च करने के लिए, तो वो हैं जो आपने फोकस्ड इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर पे पैसे खर्च करने हैं, मगर हाथ बंधे हुए हैं आपके कि 41% तो अब वहां, मैं बाकी चीजों पे मैं अब दिखा रहा हूं आपको कि 7% है सिविल गवर्नमेंट का पैसा. तो क्या करेंगे आप? और प्रोविंसेस उसामा एक दो बातें करूंगा डॉक्टर साहब जब बात मुकम्मल कर लूं. नहीं मैंने कर लीजिए. तारिक साहब मैं सवाल कर लूं सर आपसे एक? हाँ बिल्कुल. सर मैं बड़ी परेशानी में सवाल ये कर रहा हूं सर कि ये माफिया ना तो आम आदमी ने बनाए हैं, ये सियासतदानों को करप्ट आम आदमी ने नहीं किया, मुलाजमत पेशा लोग टैक्स भी जो है वो प्रॉपरली दे रहे हैं, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर इमरान खान साहब एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो उसमें आम आदमी का कसूर नहीं है. ये जो कुछ हो रहा है 35 साल में जो कुछ हुआ है इस मुल्क के साथ, उसमें आम आदमी की गलती नहीं है. तो अब भी 2.5-3 साल गुजरने के बाद भी अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिलता सर, तो फिर उम्मीद तो खत्म होती जा रही है ना सर. वैसे तो मायूसी गुनाह है, लेकिन मामला तो ऐसे ही नजर आ रहा है. देखिए, अगर कौमों की तारीख को देखा जाए तफसील में जाए बगैर, तो सख्त वक्त जब आता है तो ग्रेट डिप्रेशन आया यूनाइटेड स्टेट्स में, साला साल चलता रहा 1925 और उसके इर्द गिर्द, तो आपने देखा कि एक मुश्किल से लोग गुजरे और गुजरना पड़ता है. तो ये बात लोगों को भी कहने की बार बार जरूरत होती है. अगरचे वजीर आजम इशारा करते हैं लेकिन सही तरह ताकीद के साथ, मौकेदाना अंदाज में, एम्फेसिस के साथ नहीं आती कि ये मुश्किल वक्त है, थोड़ा सा हुकूमत के साथ चलें और मुश्किलात का सामना करें. लेकिन उसमें अगर हुकूमत 2-3 चीजों की, 4 चीजों की कीमतों में कमी कर दे तो ये बहरान की जो कैफियत है ये खत्म हो सकती है. मैंने तो कहा था यार 18-20 हजार कंटेनर अगर आपको लगाने पड़े इस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, तो आप लगाएं अलावा यूटिलिटी स्टोर्स के, जिसमें ये आटा, चीनी का बहरान तो एक बोगस बहरान है. दुनिया में चीनी को बुनियादी जरूरतों में शामिल कभी नहीं होती. ये एक इजाफी इस्तेमाल की चीज है, और जो किसी चीज में इस्तेमाल होती है इस मुल्क में वो सियासी इशू बन गया है, तो वो गाली देने के लिए. लेकिन आटा, ये चावल, आपकी तेल, ये मोटी मोटी जो 3-4 चीजें हैं, अगर इनकी कीमत हुकूमत कम कर दे तो वो जो हम इधर उधर के महकमों को इतनी बड़ी सब्सिडीज देते हैं, जैसे PIO हो गई. सर क्लोजिंग पे जाना है सर, पहले ऊपर चला गया टाइम सर, मुझे क्लोजिंग पे जाना है सर. बहुत शुक्रिया सर आपका, तारिक रज़ा साहब आपने टाइम दिया प्रोग्राम के लिए. कैसर असलम साहब आपका शुक्रिया. क्लोजिंग रिमार्क्स में सर बात वही है कि आम आदमी का ख्याल करना चाहिए और थोड़ा सा रिलीफ उनको मुहैया होना चाहिए. इस बजट के अंदर भी इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए. आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.